नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह इखलास के मौजू पर बात करेंगे। कुरान मजीद सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 197 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। इरशाद बारी ताला है, हज के महीने जाने पहचाने हैं। जो शख्स इन महीनों में हज का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो किसी किस्म का कोई शहवानी फेल, कोई गुनाह का काम और लड़ाई झगड़ा हज के दौरान न करे। और जो भी नेकी का काम तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। और सफ़र हज पे जाते हुए ज़ाद राह ले लिया करो, और बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा है। और मुझी से डरो, तक़वा इख्तियार करो ए अक्लमंद लोगो। हम सब जानते हैं कि हज इस्लामी इबादात में एक बहुत बड़ी इबादत है, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुछ कायदे और क़ानून हमें बताए हैं। उनकी पाबंदी करना लाजिम है। मसलन नमाज के लिए भी कुछ शुरूत हैं, अरकान हैं, जिनकी पाबंदी नमाज के फ़र्ज़ की अदायगी के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हज के भी कुछ कायदे और तरीके हैं जिनका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। कुछ एहराम की पाबंदियाँ मज़ीद हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती हैं। बहरहाल जब इंसान हज के लिए निकले, अल्लाह के रास्ते में निकले, तो उसे कुछ काम नहीं करने चाहिए और कुछ काम करने चाहिए। यहाँ पर जो काम नहीं करने चाहिए पहले उनका जिक्र किया गया, और जब उन बातों का जिक्र किया गया कि क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक जामे बात कर दी गई कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह यालमु, कि नेकी का जो भी काम तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है, यकीनन जानता है, वो उसके इल्म में है। क्योंकि करने के काम बहुत से हैं, उनकी लिस्ट नहीं दी गई यहाँ कि मसलन तुम नमाज भी पढ़ना, तुम वहाँ पर सदका खैरात करना, तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें उनका जिक्र नहीं। हाँ, हज के मनासिक और रिचुअल्स अलग तौर पे बता दिए गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उसूल है ज़िंदगी का, एक बहुत जामे बात है कि जो भी नेकी तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में आ जाएगी। और ये सिर्फ हज ही के मौके पर नहीं, मोमिन की ज़िंदगी में जो भी अच्छा अमल होता है, जो भी नेकी का काम होता है, वो सारे का सारा अल्लाह के इल्म में होता है। खा वो ज़र्रे बराबर हो, खा वो पहाड़ बराबर हो, वो अल्लाह से ढकी छुपी नहीं। ये चीज़ मोमिन के अंदर एक इत्मीनान पैदा कर देती है। मसलन एक और जगह पर भी फरमाया, वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यालमु। जो भी तुम खर्च करने की चीज़ खर्च करोगे या कोई नज़र मानोगे तो अल्लाह उसको जानता है। गोया अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इल्म हर चीज़ पर वसी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के दिल में उठने वाले ख्यालात तक से वाकिफ़ है, उसकी ज़बान से निकलने वाले हर लफ्ज़ से वाकिफ़ है कि इंसान क्या बोलता है। जो कुछ इंसान सबके सामने करता है उसको भी वो जानता है, और जो छुप के करता है उसको भी जानता है। आलिमुल गैबि वश्शहादा, गैब और हाजिर सब का जानने वाला। कुछ भी ज़र्रे बराबर भी चीज़ कहीं भी इस कायनात में उससे छुपी हुई नहीं। इसी तरह एक इंसान की कोई भी नेकी उससे छुपी हुई नहीं। और इंसान को जब ये मालूम हो जाता है कि अल्लाह को मालूम है जो भी मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसे अपनी नेकी के लिए बंदों से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन इंसान जब कोई मेहनत का काम करता है, क्योंकि सफ़र हज भी आप जानते हैं कि मेहनत का एक सफ़र है, और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पर कहा गया कि जिहादुकुन्नल हज, कि तुम औरतों का जिहाद हज है, यानी एक बहुत मेहनत और मशक्क़त का काम है। अब जब इंसान कोई भी काम करता है तो अमूमन उसका दिल ये चाहता है कि कोई उसके काम को देखने वाला हो, उसकी तारीफ़ करने वाला हो, या उसे उस काम से कुछ हासिल हो। अमूमन जब काम किया जाता है तो उसके शॉर्ट टर्म फ़ायदे देखे जाते हैं। मसलन बाज़ लोग इसलिए मेहनत करते हैं, भाग भाग कर कोई काम करते हैं, अच्छे से अच्छा काम करते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें। बाज़ लोगों को तारीफ़ का इतना शौक़ नहीं होता, लेकिन वो लोगों के डर से अच्छा काम कर रहे होते हैं। बंदों का खौफ उनसे अच्छे काम कराता है। बाज़ औक़ात उन्हें लोगों से कुछ तवक्कुआत होती, कुछ फ़ायदे चाहिए होते हैं। इसी तरह
بعض اوقات وہ کسی سے کچھ امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں کسی فائدے وغیرہ کی. بعض لوگوں کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ انہیں اس کام سے کوئی عزت ملے، لوگوں میں شہرت ملے، ان کا نام بلند ہو. بعض لوگ کوئی اور جزا یا شکریہ چاہتے ہیں. لیکن ایک بندہ مومن کسی بھی کام کے پیچھے کیا نیت رکھتا ہے، کیا جزا چاہتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، اور اس کا بدلہ بھی وہ اللہ ہی سے چاہتا ہے. اور یہ چیز اس کے اندر نیکی کی صرف ظاہری شکل نہیں، نیکی کی روح بھی بیدار کر دیتی، جو اس کے لیے پھر مستقل طور پر ایک موٹیویشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. انسان جب انسانوں کے لیے کام کرتا ہے تو انسان خود محتاج ہوتے ہیں، وہ اس کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتے. اسی لیے ایسے لوگ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں جن کی بندوں سے توقعات ہوتی ہیں اور بندے ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے. ہمیشہ ایک فرسٹریشن کا شکار رہتے ہیں، وہ بار بار ہرٹ ہوتے ہیں، بار بار ان کا دل ٹوٹتا ہے، کیونکہ جن سے وہ توقعات رکھتے ہیں وہ خود فقیر ہیں، وہ خود محتاج ہیں، وہ خود کمزور ہیں، وہ تمام توقعات پوری کر ہی نہیں سکتے، وہ کچھ دے ہی نہیں سکتے جو بندے بندوں سے چاہتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو یہ بتا کر کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے، بھلے کوئی انسان تمہیں دیکھتا ہے یا نہیں، کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں، کوئی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے یا کسی قسم کا تمہیں کوئی مالی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، لیکن جس کے لیے تم نے کیا اس نے دیکھ لیا، اس نے اس کو جان لیا، اور وہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے گا. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، جو معاشرے کے بالکل مجبور طبقات ہوتے ہیں، جو ان ریٹرن کچھ بھی دے نہیں سکتے، لیکن کس جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں جو کھلا رہے ہیں، جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. ہم تم سے کسی قسم کا کوئی شکریہ اور کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے. ہم کیا چاہتے ہیں اس کے صلے میں؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہی وہ اصل بنیاد ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو نیکی کا کوئی بھی کام کرنا چاہیے. اگر کسی بھی کام کی بنیاد درست نہیں، اس کے پیچھے نیت درست نہیں، اس کی اصل درست نہیں، تو جو اس کے اوپر ہونے والا کام ہے وہ بھی کچھ زیادہ فائدے کا نہیں. قرآن مجید میں مومن کی مثال پاکیزہ درخت سے دی گئی. سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ بنیاد خوب مضبوط ہے. اصلها ثابت، جمی ہوئی ہے، اسے قرار ہے، استقامت ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنے پھل ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے اذن سے، یعنی ہمیشہ مفید ہے، ایور گرین ہے. بندہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی جڑ، اس کی بنیاد، یعنی اس کے اعمال کے پیچھے اس کی نیت درست ہوتی، اور وہ بہت گہری ہوتی ہے زمین میں، وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں ہوتی، وہ اسے بندوں پر ظاہر نہیں کرتا، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. اسی بنا پر اس کا عمل اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جو آسمان کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے. فرعها فی السماء، وہ اپنے دل کے اندر اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی رضا میں، اپنے رب کی خوشی کے لیے جو کام کرتا ہے وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اور ایسا شخص کبھی بھی کسی مشکل اور رکاوٹ کی وجہ سے اپنا کام چھوڑتا نہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اپنے رب کے اذن سے ہر وقت وہ پھلدار ہے درخت، وہ ہر وقت پھل بانٹ رہا ہے. اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم جو کام بھی کریں، جو بھی نیکی کریں، وہ اللہ ہی کے لیے کریں. بندہ مومن کے اندر جب یہ کردار جنم لیتا ہے یا اس کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے عمل میں استقامت پیدا ہوتی، وہ ہر حال میں نیکی کرتا ہے، خواہ کوئی اس سے اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے. وہ پھر کسی سے بھلائی یا جزا کی توقع نہیں رکھتا، وہ اس حال میں بھی اچھا کرتا ہے جب لوگ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اسے یہ یقین ہے کہ اس کا رب اسے اس کے نیک عمل کا بدلہ ضرور دینے والا ہے. وہ اس اصول اور اس قاعدے کو یاد رکھتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فإن اللہ یعلم، کہ نیکی کا کوئی بھی کام جو تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ بندے نے کام کیا اور اللہ نے جان لیا، کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ جانے یا تعریف کرے اور پھر انسان آگے چلے۔ اور اگر بندے تعریف نہ کرے، تنقید کریں تو وہ بیٹھ جائے، نہیں، وہ کسی آن بھی بیٹھتا نہیں، وہ کسی آن بھی اپنی خیر و بھلائی سے دوسروں کو محروم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے۔ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہمیشہ پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی مفہوم ہمیں سورۃ الفاتحہ میں بھی ملتا ہے، جو دن کی 5 نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ہم لازمی طور پر پڑھتے ہیں۔ ہم ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کے ان جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی نیکی کا کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ صرف تیرے لیے کرتے ہیں، کسی اور سے تعریف چاہنے کے لیے نہیں، کسی اور سے صلے کے لیے نہیں، کسی اور سے کوئی توقع نہیں، صرف تیرے لیے۔ اور ہم کسی سے کوئی صلہ نہیں چاہتے، کسی اور سے مدد نہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ بندوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی احسان، کوئی اچھا سلوک کسی کے ساتھ احسان جتانے کے طور پہ کرتا ہے، تو پھر انہی سے توقع رکھتا ہے کہ جب وہ مشکل میں تو وہ کام آئے۔ اب دیکھیے عام طور پر تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں، لوگ دوسروں سے شکریہ یا احترام کی جب توقع رکھتے ہیں اور لوگ وہ نہیں دیتے واپس، تو پھر ان کا دل ٹوٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اتنا احسان کیا، لیکن جب ہمیں مشکل پیش آئی تو ہمارے کام ہی نہیں ہے، اس نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں، اس نے ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، وہ تو ہمیں بالکل ہی بھول گیا، وہ تو بہت مطلبی نکلا، بے وفا نکلا۔ اور اس قسم کے بہت سے گلے شکوے انسان اپنے بعض اوقات دل میں رکھتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کے سامنے بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بہت سی خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ غیبت کی وجہ کیا ہے؟ غیبت کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو جو اسے ٹھیس پہنچی ہے، جو غم پہنچا ہے، اس کا کتھارسس کرے یا اس کا ازالہ کرے بندوں کو شکوے سنا کر یا بندوں کی برائیاں بندوں کے سامنے کر کے۔ تو جب انسان سچے دل سے یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تیرا ہی ہم پر سب سے بڑھ کر احسان ہے، ساری نعمتیں تو نے ہی ہمیں دی ہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں، مثلاً ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم کسی بندے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، تو تو نے ہی ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم احسان کر سکیں۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دے تو ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خالصتاً اسی کے لیے کرتا ہے تو اس عبادت کی توفیق پر بھی وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ عبادت احسان کے درجے میں کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی جھکنے کی۔ جب بندوں کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے۔ مثلاً اگر آپ اپنا مال کسی پر خرچ کرتے ہیں تو 2 سوچ ہو سکتی ہیں۔ ایک سوچ یہ کہ جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں وہ جواباً آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کسی وقت میں آپ کو بھی لوٹائے۔ اور دوسری صورت کیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اس نعمت کے شکریہ کے طور پر، اس احسان کی شکر گزاری کے طور پر جو اللہ نے مجھ پر کیا، کہ مجھ